ही करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन वादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम और आप जिस गरज से यहाँ हाजिर हैं, सभी को अच्छी तरह मालूम है कि अली जनाब यामीन ठेकेदार इनके साहबजादे के इसाले सवाब के लिए इस महफिल को सजाया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल का सवाब मरहूम की रूह को अता फरमाए और ज़िक्र हबीब के सदक़े में उनको करवट करवट जन्नती नेमतें अता फरमाए। मुझसे बुज़ुर्गों ने फरमाया, एक दो बुज़ुर्गों से भी मुलाकात हुई, नाम भी नहीं बताऊंगा, इशारा भी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा तकरीर वैसी करनी है जैसी बाहर करते हो, ऐसा ना हो कि काजीपुरा समझ के बातों में ही टाल दो। मैं बता दूं आपको, ये तो कोई मसला ही नहीं है, जो गुफ्तगू होनी है वो तो होनी है, लेकिन आपसे इतनी गुजारिश है कि कम से कम आप भी इस तरह सुनो जिस तरह जलसे सुने जाते हैं। यहाँ पे कोई मजबूर होके ना बैठे, मसरूर होके बैठें। और नकीब अहले सुन्नत अज़ीज़म अब्दुल वाहिद सल्लमहू माशाअल्लाह मुकम्मल तरीक़े से नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगा, मैंने देखा कि नात ख़ानी हो रही है, तब भी इधर के ही लोग सुभान अल्लाह बोल रहे थे। दुरूद शरीफ के लिए कहा तो आगे वालों ने पढ़ ली, पीछे वालों को ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़बरदस्ती बैठाया गया है या फिर किसी की यहाँ पे दरी बिछी हुई है जो वो जाने के लिए मजबूर है। अगर महफिल में खुशी से आके बैठें तो बोलें। मैंने आपसे चंदा नहीं मांगा था, मैंने दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा था। अगर कोई ज़मींदार यहाँ ज़मींदारी लेके बैठा हो तो जेब में रख ले अपनी ज़मींदारी, इसलिए कि ये उसकी महफिल है। कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो अगर कोई ये सोच के बैठा हो कि भाई सुभान अल्लाह कहना मेरी शान के ख़िलाफ़ है, या मैं माशाअल्लाह, भाई इसे एक बार सेट कर लो जो भी करना है। अब क़िबला माशाअल्लाह तशरीफ़ ले आए हैं, ये पता नहीं आए किधर से आए, किधर पीछे से आए। करिए भैया, ये एक बार इसको देख लें, ऐसे कैसे छत फाड़ के आते तो फिर ये भी भाग जाते थे। अच्छा भाई, थोड़े हालात ऐसे बना लिया करो कि तकरीर हो जाया करे, है ना। मैं कई बार ये कहता हूँ कि ये जो सामने दीवार लग जाती है ना, ये दीवार साइड में होनी चाहिए, ये राब्ता कट जाता है। कई बार ये बात कही है, लेकिन मर्जी है आपकी भाई। खैर, आपसे इतनी गुजारिश है, जितनी देर भी सुने मोहब्बतों के साथ सुने, और याद रखिएगा यहाँ पे जो जितना छोटा हो के आता है ना, अल्लाह उसको उतना ही बड़ा बना देता है। और यहाँ जितने अकड़ के बैठोगे, अल्लाह उतना ही सकोड़ के रख देगा। ये ख्याल रखिएगा। यहाँ अगर कोई सोच रहा मेरे पास ज़मीन है, मैं हाथ क्यों उठाऊं, मैं तो ज़मींदार हूँ, मैं पैसे वाला हूँ,
تو یاد رکھنا ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، بڑے بڑے آیا کر کے چلے گئے، ہماری اور آپ کی اوقات کیا گئے، قبروں کے نشان تک باقی نہیں ہے۔ خدا را گزارش ہے جب حضور کی محفل میں بیٹھا کریں تو ادب سے بیٹھا کریں۔ بات درود پاک کی تھی تو لوگوں نے ایسے ہونٹ ہلا دیے جیسے چندہ مانگا اور کسی نے کہہ دی لے لو۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کائنات میں ہمارے نبی سے زیادہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا ہے۔ سچ کہا نا میں نے سچ کہا ہے تو پھر آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ قاری صاحب قاضی پورہ ہے، کئی ادارے چل رہے ہیں، کئی حافظ قاری موجود ہیں، کم سے کم اتنی تبدیلی تو آئی جانی چاہیے کہ لوگ سمجھنے لگ جائیں۔ کائنات میں حضور سے زیادہ ہم سے کوئی پیار جتنا مجھے پسینہ آنا ہے نا، اتنا اس کا 1% آپ کو بھی آنا چاہیے۔ حضور سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا نا، ابھی بھی اسی محلے کی آواز زیادہ ہے۔ اگر آپ نہیں بول لے تو میں ادھر گھوم جاؤں، اس لیے کہ دیواروں سے باتیں کرنے کی عادت کسی کو نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ حضور سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا ہے۔ جب بات حضور کی آیا کرے تو پھر دھکا نہ لگانا پڑا کرے۔ ہمیں تو یہ کہتے ہوئے بھی غیرت آتی ہے، زور سے کہو سبحان اللہ، اچھل کے کہو سبحان اللہ۔ اس لیے بات سنو بیٹے، سمجھ کے بولو۔ اس لیے کہ بات جب اللہ کی تعریف کی ہو تو پھر دھکا لگانے کی ضرورت کیا؟ بات جب حضور کی ہو تو پھر کسی کے ٹوکنے کی ضرورت کیا؟ اس کا رشتہ تو دل سے ہونا چاہیے نا، دل سے ہونا چاہیے۔ میں نے آپ سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا، لیکن آپ نے کچھ لوگوں نے پڑھا ہی نہیں، پیچھے پڑھا ہی نہیں۔ دو باتیں ہیں، یا تو ان کو آتا ہی نہیں ہے یا پھر انہوں نے سستی کی ہے۔ اگر نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب وہ کبھی مسجد میں بھی نہیں جاتے ہوں گے، اس لیے کہ نماز میں بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ اگر جاتے تو یاد ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر کسی کو آتا ہے پڑھا نہیں تو اس کا ذمہ دار، اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں۔ برا نہ مانیے گا، ہم نے اپنے بچوں کو درود پڑھنے کا عادی بنایا ہی نہیں، جبکہ ہمارا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا وظیفہ درود پاک ہونا چاہیے تھا۔ برا مت ماننا، میں دیکھ رہا ہوں کئی نوجوانوں کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ مسجد جاتے ہیں تو ٹوپی لگا کے جاتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کوئی بندہ ٹوپی لگا کے کعبے کو منہ کر کے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ میرے بھائی بولے اللہ انہیں سلامت رکھے کہ وہ نماز میں۔ اگر کسی کے سر پہ ٹوپی نہ ہو، ہاتھ کھلے ہوں، پھر کوئی اسے نماز میں سمجھے گا؟ نہیں نا، اس لیے کہ نماز کی اپنی ایک حالت ہوتی ہے، اس لیے اس کو کوئی نماز میں سمجھے گا ہی نہیں۔ نماز کے لیے ٹوپی کا ہونا ہے، ہاتھ باندھے کھڑا ہو تب بندہ کہے گا نماز میں۔ ایک بات بتاؤ، گھر سے چلے، سر پہ ٹوپی بھی نہیں، منہ میں مسالہ ڈالا، چلے آ رہے، کوئی سمجھے گا یہ حضور کی محفل میں جا رہے؟ نہیں نا، کم سے کم ٹوپی لگی ہوتی، نظریں جھکی ہوتی، تیز قدم سے ادھر چلتے جدھر حضور کی محفل سجی ہے، لوگ تیری ٹوپی دیکھ کے سمجھ جاتے یہ کسی چوپال پہ بیٹھنے نہیں جا رہا ہے، مدینے والے کی محفل سننے کے لیے جا رہا ہے نا؟ تو کم سے کم ایسی حالت ہو جانی چاہیے ہماری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، حضور کی محفل میں جب بھی جایا کریں ٹوپی لے کے جایا کریں۔ چاند رات آئی نا، چاند رات قاری عرفان صاحب، دکانوں پہ
پیر رکھنے جگہ نہیں، ٹوپی نہیں، جوتے کی دکان پہ چلے جاؤ تو نمبر لگانا پڑ رہا ہے، کپڑے کی دکان پہ چلے جاؤ تو نمبر لگ رہا ہے۔ او بھائی 2,000 کے جوتے خرید لیتے ہو، 5 روپے کی ٹوپی میں اتنی سستی؟ پہچان ہے ہماری، یہ پہچان ہے، یہ ہماری ٹوپی سب کے پاس ہونی چاہیے۔ سب کے پاس ہے نا ٹوپی؟ ہاں ماشاءاللہ، جن کے پاس ہے انہوں نے ان کی لاج بچا لی، جن کے پاس نہیں ہے وہی بولے جی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن یہ ضروری چیزیں ہونی چاہیے۔ تو ہماری عادت میں درود پاک نہیں رہا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھے گا، تو آپ نے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا وہ میرے کندھے سے کندھا ملا کے یوں جنت میں جائے گا۔ سارے جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن جنت چاہیے فری کی۔ کوئی بابا مل جائے بھلے ننگا ہو، منہ کے بل گر جائیں گے، جنت دے جا۔ جس کا اپنا ہی نہیں پتا وہ تجھے جنت دے گا؟ وہ بھائی بھانگ پی رہا ہے، سلپا لگا رہا ہے، اور اس کے قدموں میں جا کے کہہ رہے ہو جنت دے؟ اور جسے اپنا ہوش نہیں وہ تجھے جنت کدھر سے دے گا؟ تو ہمیں جنت بھی فری میں چاہیے۔ اگر جنت چاہتے ہو تو حضور پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، کثرت سے درود پڑھا کرو۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کی عادت ڈالیں درود پڑھنے کی، ماں باپ کی ذمہ داری، اللہ معاف کرے۔ اب تو ذمہ داریاں بھی بڑی آسان ہو گئیں۔ بچہ رویا چاہے بھلے 6 مہینے کا ہے، گھنگنا بجا کے اس کی کروٹ میں رکھ دیا، سمجھ گئے نا گھنگنا؟ بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں ایک بات کہوں، یہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قاری عرفان صاحب، گود ماں کی بچے کا حق ہوتا ہے، ایسا حق کہ جس کو کوئی بھی بچہ گوانا نہیں چاہے گا۔ ہر کسی کو ماں پیاری ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ نے بچے کا ماں سے رشتہ کتنا مضبوط کیا ہے۔ بچے کی پیدائش کو 5 دن گزرے ہیں اور بچہ رونے لگ جائے، خالہ اٹھا لے گود میں، بچہ چپتا ہے؟ بولے آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا نا ایسا، پیچھے والوں کے یہاں بھی ہے نا؟ نہیں چپتا نا، پھوپھی نے گود میں لیا نہیں چپے گا، پھر ماں گود میں لے لے بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 6 دن۔ آپ اندازہ لگائیے اس بچے کو کس نے بتایا کہ پہلے جس نے اٹھایا تھا وہ ماں نہیں تھی، دوسری بار جس نے گود میں لیا وہ بھی ماں نہیں تھی، تیسری بار جس نے گود میں لیا یہ ماں ہے۔ جس بچے کو اپنی پاکی ناپاکی کا پتہ نہ ہو، بستر کے سوکھے اور گیلے کا احساس نہ ہو، اسے ماں کا پتہ چل جاتا ہے، اسے ماں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو سنیں، رب نے ماں سے اولاد کا رشتہ دل کا رکھا ہے، دل کا رشتہ رکھا اولاد کا ماں کے ساتھ۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سنیں، بیٹا ممبئی میں ہو، پونا میں ہو، اور آگے بڑھ کے بات کریں دبئی میں ہو، کویت میں ہو، فرانس میں ہو، بچہ وہاں بھی مار ہوتا ہے، ماں کو 7 سمندر پار ہندوستان میں پتہ چل جاتا ہے۔ صبح اٹھ کے کہتی ہے اپنے شوہر سے فون لگاؤ، دل نہیں لگ رہا ہے، دل نہیں لگ رہا ہے۔ وہ کہتا کیا بات ہے؟ کہا گھبراہٹ ہے رات کے 3 بجے سے۔ کہتا کوئی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کو بلایا جائے، ہو سکتا ہے بی پی لو ہو گیا ہو سکتا ہے طبیعت میں خرابی آ گئی ہو۔ کہتی ہے نہیں، میری طبیعت تو درست ہے، بھوک بھی صحیح لگی ہے، رات بھر باقی سارے حالات ٹھیک رہے، لیکن دل گھبراتا رہا ہے۔ ماں کہتی ہے ذرا فون تو لگاؤ، پتا کرے میرا بیٹا تو بیمار نہیں ہو گیا ہے۔ جب اچانک فون کی گھنٹی بجتی ہے، بیٹا 7 سمندر کے پار فون اٹھاتا ہے، اچانک ماں کی
آواز آتی ہے بیٹے خیریت سے ہے کہ نہیں. جب اتنا ماں کہتی ہے بیٹا کہتا اماں میں ٹھیک ہوں. وہ اس لیے نہیں بتایا کرتا ہے تاکہ ماں پریشان نہ ہو جائے. میں تو بیمار ہوں ماں کی تکلیف نہ بڑھ جائے. کہتا ماں میں ٹھیک ہوں. ماں کہتی پگلے جھوٹ نہ بول, سچ بتا رات 3 بجے سے سوئی نہیں ہو. تب بچہ کہتا ہے امی مجھے رات 3 بجے سے بخار آ رہا ہے, مجھے بتا تو صحیح, ابھی کوئی فون نہیں آیا ہے, کوئی خط نہیں آیا ہے. ماں کو 3 بجے پتا چل جا رہا ہے کہ بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. یہ رشتہ کس نے بنایا ہے؟ خدا کی قسم تو کہنا پڑے گا جس نے لفظ کن سے کائنات بنائی ہے اسی نے ماں کے دل سے رشتے جوڑ دیے ہیں. جس نے سمندروں کو روانی دی ہے اسی نے اولاد کا رشتہ ماں سے جوڑا ہے. جس نے پہاڑوں کو بلندیاں دی ہے اسی رب نے ماں سے اولاد کا رشتہ جوڑا ہے. جس نے سورج کو روشن کیا ہے اسی نے اولاد کا رشتہ ماں سے جوڑا ہے. خدا کی قسم جس نے اپنے محبوب کو کائنات میں سب سے حسین بنایا ہے اسی رب نے اولاد کا رشتہ ماں باپ سے مضبوط بنایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا مراد آبادی, جلسہ ایصال ثواب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. توجہ ہے سارے لوگوں کی. یہ رشتے اللہ نے بنائے, اللہ نے بنائے یہ رشتے. یہ رشتے بنائے بے شک. اور یہ ماں کا حق ہوتا ہے, اولاد کا حق ہوتا ہے ماں کی گود میں رہنا. میری ماں میری بہن, اتنی سی گزارش میری ہے, کان کھول کے سننا. اپنی اولاد کو بچپن میں روئے نا, موبائل دے کے بہلانا مت, اسے گود میں اٹھانا, اسے سینے سے لگانا, تاکہ آج وہ رو رہا ہے تو تو سینے سے لگا رہی ہے, کل تو روئے گی تو یہی بیٹا تجھے سینے سے لگائے گا. کیا آپ کو نہیں لگتا ایسا؟ آپ کو نہیں لگتا ایسا؟ اگر آپ آج اولاد کو پیار نہیں کرو گے, کل یہ بڑھاپے میں آپ کو موبائل دے کے بہکا دیں گے. چھوٹی آپ کہو گے دل نہیں لگ رہا ہے, وہ کہیں گے یہ رہا موبائل, اس میں میں نے فل ریچارج کر دیا انلیمیٹڈ, اسے چلائیے. اللہ معاف کرے, بعض لوگ کہتے ہیں قاری صاحب کے بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھنے سے عقل آتی ہے. اب تو اللہ خیر فرمائے, بڑا بوڑھا بھی بڑا رنگین ہے. جلسوں میں جاتے ہیں بھائی, اپنا کام ہے راتوں میں جانا. کبھی کبھی دیکھتے ہیں ہم چلتے ہوئے کونے پہ بیٹھا بڈھا رات کے 11 بجے موبائل چلا رہا سلپ پہ بیٹھ کے. یہ رنگ آ گئے. اور بڑے بوڑھے, ایک کہاوت کہی جاتی ہے, ایک پیر قبر میں دوسرا کیلے کے چھلکے پہ. اور ڈر بھائی, اللہ سے ڈر. اب عمر کا کوئی تیسرا پڑاؤ نہیں آنا, یہ آنا تھا جو آ گئے. جتنے رنگ چڑھنے تھے چڑھ گئے. بچپنا جوانی کی امید میں گزر جاتا ہے, جوانی دولت کی بھوک میں گزر جاتی ہے, اور پھر بڑھاپا, ہائے رے برا آپا, پھر یہ آدمی کو اوقات دکھا دیتا ہے. اس لیے آپ سے میری گزارش ہے, اللہ توفیق دے, میری بہن بچے روئیں انہیں سینے سے لگایا کرو, سینے سے لگایا کرو. بڑے پریشان ہوتے ماں باپ, مولوی دیکھ تو صحیح لونڈا 19 سال کا ہو گیا, مسجد نہیں جاتا ہے, وہ گانے گا رہا, کھڑے ہو کے گانے وہیں, تو اب مولوی سنبھالے گا یار. تم نے بچپن سے لے کے اب تک گانے سنوائے اسے, مولوی اسے نعت یاد کرا دے گا 2 دن میں؟ نہیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اولاد کی صحیح پرورش کرنا, ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, آپ سفر کرتے کرتے جنگل میں چلے گئے, بند تھا, جنگل تھا, راستہ بھول گئے. جب راستہ بھولے انہوں نے جنگل میں تیمم کیا, پانی بھی نہیں تھا, اب تو کثرت سے پانی ہے, سمر چلا دیتے ہیں تو بند کرنے کا نام ہی نہیں لیتے. اگر راستے میں پانی بھرے تو پھر دھان نالی صاف کرے. بھئی تیری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا, اللہ نے تجھے انسان بنایا, یہ جو ٹوٹی کھول کے چھوڑ دی ہے, حساب نہیں دینا اس کا, حساب نہیں دینا ہے. یہ جو 40 سال کے ہوئے بیٹھے ہم لوگ, 60 سال اللہ کی نعمتیں کھاتے گزر گئے, وہ حساب نہیں لے گا ہم سے. کون سے گل کھلائے تھے جو اس نے 60 سال کی مہلت دے دی؟ ہم نے تو ایسے بھی دیکھے کہ جو مردہ ہی پیدا ہوئے 1 سانس تک کی اس نے مہلت نہیں دی ہے.
کچھ کو 6 مہینے کے بعد موت آ گئی, کچھ کو 5 سال کے بعد موت آ گئی, کسی کو 10 سال کے بعد موت آئی, کوئی 18 سال میں آ کر کے چلا گیا. ہم نے کیا کیا تھا؟ عمریں گزرتی جا رہی ہے, ابھی تک اس نے زندگی دی ہے, عمر 7 سال ہو گئی ہے, 60 سال میں بھی اس نے موت نہیں دی ہے. کوئی تو کرم اس کا ہو رہا ہوگا, پھر بھی ہمیں رب کی نعمتوں کا خیال نہیں ہے. مولوی سے کہتا ہے کیا کریں, بڑی مصیبت میں آ گیا ہو, رب نے کچھ دیا ہی نہیں ہے. اور غیرت کر پہ غیرت, تو ایسے کیسے کہہ سکتا ہے کہ رب نے کچھ نہیں دیا ہے؟ ایک آنکھ نکل جائے, خدا کی قسم 10 کروڑ دے کر کے ویسی آنکھ نہیں ملتی ہے. ہاتھ ٹوٹ جائے, پوری دنیا کے ڈاکٹر طاقت لگا لے, دل سے ویسے نہیں جڑا کرتا ہے جیسے رب نے بنا دیا ہے. اگر زبان کٹ جاتی ہے, زبان پھر دوبارہ نہیں ملتی ہے, دانت نکل جایا کرتے ہیں, پوری دنیا طاقت لگا لے, دانت چمکے نہیں آ سکتے ہیں. کہہ رہا 10,000 کے دانت لگائے ہیں, 20,000 کے دانت لگائے ہیں. یار تو کروڑوں کے لگا لے, خدا کی قسم جو رب نے دیے تھے نہ اس کے جیسے ہو سکتے ہیں, نہ اس جیسے دوبارہ جمائے جا سکتے ہیں. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیثیت, نعرہ حیدری. اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو یار, شکریہ ادا کرو. کب ادا کریں گے شکریہ؟ اللہ معاف کرے, اب تو بڈھے بھی جنم دن منا رہے ہیں. للہ پہلے روٹی بھی نہیں دیتا تھا اپنے ابا کو, اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا نا, ممبئی گھوم آیا تو ابا کو راضی کرنے کے چکر میں ابا کا برتھ ڈے منا رہا. ابا پوچھ رہا للہ کیا ہے یہ, کہ کیک کاٹیو, کیک کاٹیو. پھر بولے کچھ غبارے پھوٹیں گے, پھر اس میں کچھ بدتمیزی ہوگی, اٹھا کے کچھ منہ پہ ناکوں پہ لگایا جائے گا. میری قوم کا نوجوان سمجھتا ہے کہ یہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہے, یہ ہم نے ترقی کی ہے. ہم سوچے تو صحیح, کدھر جا رہے ہیں ہم, کدھر چل رہے ہیں ہم, کون سی راہ ہم نے پکڑ لی ہے, کون سی روش ہم نے اپنا لی ہے یار. سوچو تو صحیح, ابا کا جنم دن اور ابا بھی سرما لگا کے تیار. کہہ رہا شکر ہے جی 61 سال کا ہو گیا, میں بہت بڑا ہو گیا. بڑا نہیں ہوا ہے, چھوٹا ہو گیا ہے. جتنی عمر بڑھ رہی ہے انسان بڑا نہیں ہو رہا ہے, چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. اس لیے کہ ایک منٹ بندے کو موت کے قریب لے کے جا رہا ہے, ایک ایک دن زندگی کا کم ہوتا جا رہا ہے. اگر ایک سوئی سیکنڈ کی بھی نیچے جا رہی ہے نا تو وہ تیری زندگی کا ایک سیکنڈ چرا رہی ہے. یہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آنا ہے, دوبارہ لوٹ کے نہیں آنا. کہہ رہا ہے کہ میرا شکر ہے اللہ کا, میں 61 سال کا ہو گیا, میرے بیٹے نے میرا برتھ ڈے منایا ہے, اور بوڑھے غیرت کر, اب تو موت کا وقت قریب آ چکا ہے, شرم آنی چاہیے. 61 سال پہ ہم اترا رہے ہیں, اپنی بزرگی کے گیت گایا کرتے ہیں, دیکھو جی گاؤں میں سب سے بڑا میں ہوں, اب میری عمر کا کوئی نہیں رہ گیا ہے. یہ بیٹھ کے چوراہوں پہ باتیں نہ کر. اگر تجھے خیال آ گیا ہے کہ تیری زندگی کے 70 سال گزر گئے ہیں تو سن, آج ہی سے رات کی تنہائی میں مصلے بچھانے شروع کر دے, راتوں کو رونا شروع کر دے. جو 60 سال نافرمانی میں گزار دیے ہیں, اللہ کو ناراض کر کے گزار دیے ہیں, تیرا رب کریم آواز دے کے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تیرے کریم رب سے تجھ کو کس چیز نے دور کر دیا کہ آپ پلٹ کے ہماری چوکھٹ پہ آ جا. مالک ملے گا کیا کہ تو نے 60 سال نافرمانی میں گزار دیے, ہمیں نہیں منایا کہ ہمیں ناراض کرتا رہا, لیکن ہمارے کرم پہ کرم تو دیکھ, تو نے ہماری نافرمانیاں کی, ہم نے تمہیں روٹی پھر بھی کھلائی, تم نے نافرمانیاں کی, ہم نے تمہارے نلوں کا پانی نہیں سکھایا, تم نے نافرمانیاں کی, ہم نے آکسیجن کی کمی نہیں کی, تم نے نافرمانیاں کی, ہم نے ہواؤں پہ پہرے نہیں لگائے, تم نے نافرمانیاں کی, ہم نے دھڑکنوں پہ پابندی نہیں لگائی, تم نے نافرمانیاں کی, ہم نے سانسیں نہیں روکی. مالک اب بتا چاہتا کیا ہے, ہم سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں, بتا قیمت کیا لے گا. آواز آتی ہے میں تجھ سے 60 سالوں کے گناہ کے بدلے میں 60 سال کی توبہ نہیں مانگ رہا ہوں, 60 سال کے سجدے نہیں. آج اتنا کر لے, تو ایک رات مجھے رو کے دکھا دے, میں اسی گھڑی میں تجھے معاف کر کے دکھا دوں. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. آتی ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے راہ رب منزل ہی نہیں. پانی تھا نہیں, جنگل میں پھنس گئے, اللہ والے تھے, جب پانی نہیں ملا تیمم کیا, سجدے میں سر رکھا, کہنے لگے مالک مجھے ہدایت عطا فرما, پھنس گیا ہوں جنگل میں. اللہ نے رہنمائی کی اپنے کرم سے, اور وہ جنگل سے نکل کے آ گئے.
پیاس بڑی شدت کی لگی تھی. ادھر عصر کا وقت ہو رہا تھا. تھکے تو نہیں ہے نا ابھی آپ؟ نہیں تھکے نا؟ کون سا وقت ہو رہا تھا؟ کون سا وقت ہو رہا تھا؟ عصر کا وقت ہو رہا تھا. آئے بستی دیکھی, دل خوش ہو گیا کہ لگتا ہے یہاں پانی مل جائے گا. بستی میں گئے, کنواں تھا, لیکن قریب پہنچے نا تو کنواں بھی تھا, پانی بھی تھا, لیکن ڈول رسی. ڈول رسی سارے بولیں تو میں آگے چلوں نا, نہیں تھی ڈول رسی. پریشان ہو گئے. ایک بچی کھیل رہی تھی. اس نے کہا کیا بات ہے بابا جی, چہرے سے اللہ والے لگ رہے ہو, تمہارے سر کا امامہ بتا رہا ہے کہ تم رب کے دوست ہو, پریشان کس لیے ہو؟ کہنے لگے بیٹی پانی کی ضرورت تھی, ڈول رسی نہیں ہے. اس نے کہا اتنے بڑے مولانا ہو کر کے آپ پانی نہیں نکال پا رہے؟ انہوں نے کہا بیٹی پانی تو نکال لوں, مگر یہ تو بتا ڈول رسی کہاں ہے. بچی کہنے لگی بابا ٹھہرو میں پانی نکال دیتی. بچی قریب آئی, اس نے کنویں میں تھوکا. تھوکا جیسی پانی کنارے پہ آ گیا. کہنے لگی بابا وضو کر لیجئے. حضرت نے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی. بچی اپنے کھیل میں مصروف ہو گئی. اب آپ نماز سے فارغ ہو کے کہتے ہیں بیٹی تجھ پہ تو نماز بھی فرض نہیں ہے, 6-7 سال تیری عمر ہے, زکوٰۃ تجھ پہ فرض نہیں, روزہ تجھ پہ فرض نہیں, حج تجھ پہ فرض نہیں, نماز تجھ پہ فرض نہیں, کون سی عبادت ایسی کرتی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ تجھے کمال عطا کیا ہے, یہ کمال عطا کیا. سنیں بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کے سلانے والوں, ان کے ہاتھوں میں گانے بجا کر کے ان کا وقت ضائع کرنے والوں. بچی نے کہا تھا بابا اپنا کام کیجئے, وضو ہو گیا کہ پانی مل گیا کہ چلے جائیے. کہا نہیں بیٹی بتا تو صحیح نیکی کون سی کی ہے؟ بچی کہتی ہے بابا جی مت پوچھئے گا. کہتے بیٹی اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک بتاؤ گی نہیں. بچی کہتی ہے اگر پوچھنا ہی چاہتے ہو تو سنو بابا, میں کوئی ایسی نہیں ہو, رات بھر میری عبادت نہیں سجدے نہیں ہے, کوئی لمبے قیام بھی نہیں ہے. کہا بیٹی پھر یہ پانی تیری فرما برداری کیسے کرتا ہے؟ بچی کہتی ہے سنے بابا بات صرف اتنی سی ہے کہ جب رات کو بستر پہ جا کے لیٹ جاتی ہو, میری ماں 1000 دانوں کی تسبیح لا کے میرے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی اس وقت تک نہیں سونا ہے جب تک 1000 بار حضور پہ درود نہیں پڑھ لینا ہے. اور یہ جتنا بھی کمال ہے یہ میرے سجدوں کا کمال لگی, قیام کا کمال لگی, یہ سارا کمال مدینے والے پہ درود پڑھنے کی وجہ سے ملا ہے. کہا حضرت جی جو زبانیں درود پڑھنے لگ جاتی ہے کائنات ان زبانوں کی فرما برداری کرنے لگ جایا. دار تکبیر, دار رسالہ, دار عصیت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی ہمارے آسائی قبلہ خواجہ کا ہندوستان, ہندوستان کا سنی مسلمان, دار حیدری. توجہ ہے میری بہن, میری ماں, میری بیٹی, اتنی سی گزارش ہے بچوں کو بٹھایا کرو, حضور پہ درود پڑھوایا کرو. ہم اپنی نسلوں کو قاری صاحب اگر نہیں بتائیں گے کہ بچپن سے لے کے مرنے تک سب سے کامیاب وظیفہ جو ہے حضور پہ درود پڑھنا ہے, تو پھر 1000 تسبیح لٹکا لو, کیا بننے والا ہے؟ درود ہی نہیں آتا ہمارے بچوں کو. عادی بناؤ. غلطی تو ماں باپ کرتے ہیں نا, ماں باپ کرتے ہیں. اسکول جاتے ہیں بچے, ناشتے میں دیر ہے, ٹفن بندھا نہیں ہے, بچہ لنچ لے کے جائے گا, ماں کہتی ہے بیٹے ٹھہر جا, وہ کہتا جلدی کر مجھے اسکول جانا, تو ماں کہتی تب تک گیم کھیل, میں تب تک ناشتہ بنا دیتی ہوں. میری بہن اسی وقت بچے کے ہاتھ میں 10 دانوں والی تسبیح دے کہ سن تو اپنے حصے کی پہلے حضور پہ 10 بار درود پڑھ لے, میں اتنی دیر میں ناشتہ بنا دے رہی ہوں. آپ ذرا سوچیں روز ہمارا بچہ 3 بار ہی صحیح اگر حضور پہ درود پڑھے گا تو کسی دن تو حضور کہیں گے نا کہ یہ درود پڑھنے والا کون ہے, کس کا بیٹا ہے. جس دن تیرا نام حضور کی بارگاہ میں لے دیا گیا
समझ लेना दुनिया में आना भी कामयाब हो गया, दुनिया से जाना भी कामयाब हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। वरना लोग तो कहते हैं मौलाना देखो हमारे लल्ला को फर फर मोबाइल चलाता, फर फर, इसे कमाल समझ रहे हैं। इंसान को अल्लाह ने फितरतन ऐसा बनाया है, अगर इसे पैदा होने के बाद किसी ऐसी जगह बंद कर दिया जाए कि जहां किसी की आवाज ना जाती हो, 50 साल का भी हो जाएगा इसे बोलना नहीं आएगा। और अगर ये जिस माहौल में रहेगा वैसे ही हो जाएगा। मुझे बताओ क्या अरबी लोग अपने बच्चों को पैदाइशी तौर पर ग्रामर पढ़ाते? नहीं ना। अरब में पैदा होने वाला बच्चा अरबी बोलता है, फारस में पैदा होने वाला फारसी बोलता है, अमेरिका में पैदा होने वाला अमेरिकन बोलता है। सब अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। जिस माहौल में जन्म लेते माहौल में, उसी माहौल के हिसाब से गुफ्तगू किया करते हैं। अपने माहौल इतने अच्छे करा लो, इतने अच्छे माहौल बना लो ताकि हमारी नस्ल मुस्तफ़ा वाली हो जाए, हमारी जिंदगी हुजूर वाली हो जाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ मेरे यार भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। इतनी कंजूसी दुरूद पढ़ने में हम कर लिया करते हैं कि हमें मौत नहीं आनी है, अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, उसका बहुत बड़ा एहसान है। वरना उनसे पूछो जिनको चंद सांसों पे मौत दे दी जाती है, चंद महीने बाद मर जाया करते हैं, चंद सालों की जिंदगी गुजार के चले जाते हैं। अगर उसने इतनी बड़ी जिंदगी दी है तो खास करम किया है उसने, खास एहसान किया है उसने हमारे ऊपर। आज अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हम जिंदगी से कितनी उम्मीदें बांधे हुए रहते हैं, कितने मामलात हमारी जिंदगी के साथ रहते हैं। खुदा की कसम खा के कह, एक लम्हे का भरोसा नहीं है, कब किसको कहां मौत आ जाए कोई नहीं बता सकता है। सब लंबी लंबी उम्मीदें बांध के जिंदगी गुजार रहे हैं। पूछा गया था बताओ जिंदगी कितनी बड़ी है, किसी ने कहा था कि जिंदगी इतनी बड़ी है तानी मगरिब पढ़ेंगे कि नहीं, फिर कहा कि अभी लंबी उम्मीद है, कहा मगरिब पढ़ी है पता नहीं इशा पढ़ेंगे कि नहीं, कहा अभी लंबी उम्मीद है। फिर किसी से पूछा तुम बताओ, तो किसी ने कहा कि मैंने दाहिनी जानिब सलाम फेरा है, तो उम्मीद रखी है बाईं जानिब भी सलाम फेर सकूं। अल्लाह अकबर। फिर कहने वाले ने कहा था यह भी बड़ी उम्मीद है, हकीकत यह है कि जो सांस अंदर गई है पता नहीं बाहर आएगी कि नहीं। क्या बात है, इतनी हकीकत इंसान की है, जो सांस अंदर गई है वो बाहर आएगी कि नहीं। आज ना कारी नासिर साहब, इनकी दावत मोहब्बत पे हाजिरी हुई, मुझे बताया और ये हकीकत भी है, कोई ना भी बताए तो इसी बात का सच्चाई से लेना देना है। का माँ बाप औलाद को भूल नहीं पा रहे। मैंने कहा ये माँ बाप होते 10 दिन नहीं, 10 साल नहीं, अगर ये 10 दहाई भी जी जाए ना, और बेटा अगर चला गया हो तो फिर औलाद को भूला नहीं जाता। माँ बाप औलाद को भूल नहीं पाते। ये बूढ़े हो जाएं, बाल सफेद हो जाएं, लेकिन कल जब भी ये किसी के बेटे की बात करेंगे अपने बेटे का ख्याल जरूर आना है, अपने बेटे का ख्याल जरूर आना है। तुमने बहुत सुना होगा, बहुत सुना होगा, और हमने भी सुना है कि जब बाप जवान बेटे का जनाजा उठाता है तो कमर झुक जाती है, कमर झुक जाती है, क्योंकि बाप का बेटे से रिश्ता ही इतना गहरा होता है। और सैयदी सरकार आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान अल मलफूज शरीफ में ना एक वाक़या तहरीर फरमाते लोग तिजारत के लिए निकले, उसी काफिले के अंदर बाप बेटे भी जा रहे थे। कौन जा रहे थे? पैसे देख रहे हो तो उठा के ले जाओ भाई, कतई मुझे मत दो, जो देख रहे हैं उन्हें दे दो ताकि ये तकरीर सुन लें। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, तवज्जो है ना? पैसे चाहिए कि तकरीर सुननी? हाँ, तो घूर घूर के ऐसे मत देखो कि ये मौलवी पे चला गया, ये उधर भी जा सकता उड़ के। तवज्जो है सारे लोगों? बाप बेटे काफिले में सफर कर रहे हैं साथ में। आला हज़रत इस वाक़े को तहरीर फरमाते हैं। उसी सफर के अंदर बाप की तबीयत खराब हो गई। बाप की तबीयत खराब हुई, हद से ज्यादा तबीयत बिगड़ी और बाप का इंतकाल हो गया। वो दौर ऐसा नहीं था कि वापस लेके आते फिर दफन करते,
سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ سفر سواریوں سے ہوتا تھا، اونٹوں سے، گھوڑوں سے، خچر سے، گدھے سے، یہ ساری چیزیں سواری میں استعمال کی جاتی تھی. اگر واپس لاتے تو لاش خراب ہو جاتی. جہاں انتقال ہوتا لوگ وہیں دفن کر دیتے تھے. اس نے بھی اپنے باپ کو وہیں پہ دفن کیا اور آگے سفر شروع کر دیا. سفر کر کے آگے چلا گیا. جب کچھ دن کے بعد یہ تجارت سے واپس پلٹا، پھر اسی راستے سے آ رہا تھا جس سے اللہ سلامت رکھ کے توجہ سے سن رہے، جس سے گیا تھا. راستے میں باپ کی قبر پڑی. دل نے کہا فاتحہ پڑھ لے، عقل نے کہا شام ہو رہی ہے، جنگل ہے، جانور ہیں، اگر فاتحہ کے لیے رک گئے تو کوئی بھی جانور پھاڑ دے گا. دل نے کہا باپ ہے، عقل نے کہا کہ جان پیاری ہے، زندگی رہے گی پھر آ کے پڑھ لینا، ادھر قافلہ بھی جا رہا ہے. پھر دل نے کہا یار یہ وہ ہے جس کے ذریعے دنیا میں آئے تھے، یہ وہ ہے جس نے سینے سے لگا کے پالا تھا، یہ وہ ہے جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا. یہ دل بول رہا ہے لیکن عقل کہہ رہی ہے نادانی ہے جان کو خطرے میں ڈالنا. چل پھر کبھی وقت ملے گا، وقت سے آئیں گے، فرصت سے آئیں گے، آ کر کے یہاں پہ فاتحہ پڑھ لیں گے. یہ سوچ کے جیسی چند قدم آگے بڑھے ہیں، امام عشق و محبت فرماتے ہیں اچانک پیچھے سے بڑی عجیب آواز آئی. ایسی آواز تھی جس نے اس کے دل کو دھڑکا کے رکھ دیا تھا. ایک ایک بال اس کے بدن کا کانپنے لگ گیا تھا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں تھا لیکن آواز آ رہی تھی. وہ آواز کیسی تھی؟ اللہ اکبر. امام عشق و محبت فرماتے ہیں وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ قبر سے اس کے باپ کی آواز آ رہی تھی. اس نے کہا تھا لخت جگر نور نظر، ارے سن تو سخی، تو اپنے باپ کی قبر سے پلٹ کے جا رہا ہے. تو اس لیے جا رہا ہے کہ تیری جان تجھے پیاری ہے، اس لیے لوٹ کے جا رہا ہے کہ تجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. قبر سے باپ کہہ رہا تھا او میرے نور نظر کان کھول کے سن لے، اگر میری جگہ تو لیٹا ہوا ہوتا اور تیری جگہ میں کھڑا ہوتا اور تیرے میرے بیچ میں صرف جانوروں کے آنے کا خیال نہیں، موت کا خطرہ نہیں، اگر کوئی آگ کا بستر بچھا دیتا تو باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے اگر قبر پہ آنے کے لیے آگ پہ چلنا پڑتا تو میں چل کے آ جاتا لیکن تجھے چھوڑ کے نہ جاتا. یہ میرا تجھ سے پیار ہے، آج جو تو چھوڑ کے جا رہا ہے یہ تیرا مجھ سے پیار ہے. خدا کی قسم اولاد کی ساری محبت ہے ایک پلے میں رکھو، پھر بھی باپ کی ایک نظر کی برابری نہیں کی جا سکتی. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، عظمت والدین. توجہ ہے، یہ اولاد کا پیار ہے ماں باپ کے سینے میں. میں نوجوانوں سے بھی ایک بات کہوں، کیا ہمارے سینے میں وہی درد ہے؟ مانتے ہم اتنا ہی؟ میرے بھائی پوری دنیا میں سچا ہمدرد نہیں ملے گا ماں باپ کے بغیر. آپ کے کتنے بھی یار ہوں، کتنے بھی دوست ہوں، لیکن کوئی یار باپ کی جگہ نہیں لے سکتا، کوئی دوست باپ کی جگہ نہیں لے سکتا. اس لیے کہ ہم بھی جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو، اب اس دور میں کوئی گھاس کھا کے نہیں جیتا ہے. سب کی خوراکیں اچھی ہیں، غذائیں اچھی ہیں، سب کو پتا ہے. کوئی بھی دوست ہونا زیادہ تر سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں اور دکھ کے ساتھی ماں باپ ہوتے ہیں. دکھ کے ساتھی ماں باپ ہوتے ہیں. وہ ایک صاحب نے بتایا کہ بڑا امیر بندہ تھا، پیسے والا، کروڑ پتی، اس کے سینکڑوں دوست تھے. جب کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس دن 10-20 دوستوں کے ساتھ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اور خود چل کے دوست آیا کرتے تھے. لیکن نوشتہ تقدیر کچھ اور ہی تھا. ایکسیڈنٹ ہوا اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ہاتھ پیروں نے چلنا بند کر دیا، کئی نسیں ڈیمیج ہو گئی، ہاتھ پیر کب بیکار ہو گئے، بستر پہ پڑ گئے. پھر جب اس سے ملنے کے لیے کوئی گیا تو اس نے کہا کہ میں نے دنیا کو بڑے قریب سے دیکھ لیا. کہا کیوں؟
کہ جب میرے ہاتھ پیر چلتے تھے تو کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن 10-20 دوست مجھ سے ملنے نہیں آتے تھے، لیکن جب سے بستر پہ آ کے پڑا ہوں نا تو بیوی بھی طلاق لے کے چلی گئی۔ اس نے بھی کہہ دیا جب یہ ہاتھ پیر نہیں چلا سکتا تو مجھے کیا کھلائے گا، کہ یہ کہہ کے کہ محتاج کے چکر میں کب تک پڑے رہنا ہے، کون اس کی غلامی کرے گا، یہ کہہ کے بیوی چھوڑ کے چلی گئی۔ ایک دو دوست کے علاوہ کوئی خیریت کے لیے بھی نہیں آیا کہ سچ بتا تو نے سچا کسے پایا، تو اس کی پائیں تھی کی جانب ماں بیٹھی تھی، اس نے نظریں اٹھا کے رو کے کہا تھا، کہتا جس دن سے بستر پہ پڑا ہوں آج تک سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن میری ماں نے مجھے نہیں چھوڑا ہے، ایک ایک لمحے کے لیے میری ماں میرے ساتھ رہتی ہے، کہ میرے ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں لیکن میری ماں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے، میں چل نہیں پاتا ہوں میری ضرورت ماں پوری کرتی ہے۔ اور دوستوں کے لیے ماں باپ کو چھوڑنے والوں، یاروں کے لیے ماں باپ کو ٹکرانے والوں، خدا کی قسم جب دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تب ماں باپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں دکھ نہ کرنا، غم نہ کرنا، تو اکیلا نہیں ہے، ہر موڑ پہ تیرے ساتھ تیری ماں بھی کھڑی ہے، تیرا باپ بھی کھڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ تیرے سچے ہمدرد ہوتے ہیں، یہ سچے ہمدرد ہوتے ہیں، ان سے سچا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ رشتے کتنے پیارے، خدا کی قسم اگر بات کی جائے تو بڑا وقت لگے، بڑے گہرے رشتے ہوتے ہیں، اتنے گہرے رشتے۔ اگر کوئی ماں سے یہ کہے نا میں تجھے پوری کائنات کی دولت دوں، اپنے بیٹے کی ایک آنکھ نکال کے دے دے، ماں پوری دنیا کی دولت کے بدلے میں بیٹے کی ایک آنکھ نہیں دے سکتی، ایک کان نہیں دے سکتی، ایک انگلی ماں نہیں دے سکتی، وہ تمہیں اتنا چاہتی ہے۔ یہ رشتے ہوتے ہیں اور ان رشتوں کو بازاروں سے نہیں خریدا جا سکتا، مارکیٹ اور منڈی سے نہیں خریدا جا سکتا۔ او بھائی شکر ادا کرو جنہیں اللہ نے ماں باپ دیے، جنہیں اللہ نے ماں باپ دیے، اور ماں باپوں سے بھی گزارش ہے جنہیں رب نے بیٹے دیے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، شکر ادا کریں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج نا بات تو ماں باپ کہتے ہیں تجھے مری لے جا، ذرا سا غصہ آیا اماں کہتی تجھے حیضہ لے جا۔ ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں خدا را اولاد کے بارے میں ماں باپ یہ جملے نہ نکالیں، اس لیے کہ ماں باپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے، اور یہ رب کی ناشکری بھی ایک طرح سے، اولاد کی قدر نہ کرنا یہ بھی رب کی ناشکری ہے۔ جب آپ اپنے بیٹوں کو کوستے ہیں، گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے موت نہیں آ جاتی، تیری زندگی سے مر جانا بہتر تھا، تو جانتے ہو رب کی رحمتیں کتنی ناراض ہوتی ہیں۔ اپنے کریم رب کے بارے میں سوچا کہ نہیں، پھر تمہیں خیال کیوں نہیں آتا تم نے اپنے بیٹے کو اس لیے موت کے منہ میں دھکیلنے کی بات کی ہے کیونکہ رب نے تمہیں 4 بیٹے دیے ہیں۔ جاؤ ان سے پوچھو جن کے گھر میں ایک چراغ جلانے والا نہیں ہے، کون سی چوکھٹ پہ جا کے بھیک نہیں مانگتے ہیں، کس کے دروازے پہ جا کے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے ولی تو ولی، یہاں تک میں نے دیکھا ہے اگر یہ کوئی کہتے کہ فلاں ندی پہ جا کے میٹھا ڈال آؤ اللہ بیٹا دے گا، تو یہ شریعت طریقہ سب بھول جاتے ہیں، ایک بیٹے کے چکر میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، یہ پیڑوں پہ پیروں پہ چڑھاوا کرتے ہیں، ندیوں پہ جا کر کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ اللہ بیٹا دے دے۔ او بھائی تجھے کیا پتا بیٹے کتنے اہم ہوتے ہیں، تو کیا جانے زندگی میں بیٹوں کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ان کی قدر کیا کرو، ان کی اہمیت کی حامل رہو، ان کی اہمیت کو سمجھو، بات بات پہ بد دعا نہ دینا۔ تیری زبان اگر رب کو بری لگ گئی اس وقت تجھے توڑا جائے گا جب تجھے کوئی سیدھا کرنے والا نہیں ملے گا۔ آؤ تمہیں کہانی پر آتا چلوں، ایک بات تمہیں سمجھاتا چلوں۔ ایک ماں کو رب نے ایک بیٹا عطا کیا، اسی بیچ اس کے شوہر کا انتقال ہوا، آنگن میں صرف ایک ہی بیٹا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، ماں اسی بیٹے کو پالتی رہی، اسی کے سہارے زندگی گزارتی رہی۔ خیال یہ آتا تھا یہ میرا اکلوتا چاند ہے، اسی کے ساتھ زندگی گزر جائے گی، اس کے سہارے زندگی گزر
مر جائے گی، آؤ میں بیٹوں سے بھی یہ بات کہہ کے چلا جاؤں۔ کتنی بیوہ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بیٹوں کے سہارے زندگی کی جوانی کاٹ دیا کرتی ہیں لیکن دوسرا نکاح نہیں کرتی ہیں تاکہ اپنے بیٹے کو سکھ کی زندگی دے سکیں، لیکن کل جب یہی بیٹا جوان ہو جاتا ہے ان بوڑھے ماں باپ کی قربانیوں کو ٹھکرا دیا کرتا ہے اور اس ماں سے کہتا پتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اور ظالم تو اپنی بیوی کو ماں کے لیے 8 دن نہیں چھوڑ سکتا ہے، اس نے زندگی بھر کی جوانی تیرے لیے قربان کر دی ہے اور تو پوچھ رہا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ مجھے تو اس دن رونا آیا تھا جس دن ایک بیٹا ماں سے کہتا ہے ماں میں تجھے حج کرانے لے کے جا رہا ہوں، اور دہلی جا کر کے حج ہاؤس میں اس کو چھوڑ کر کے چپکے سے نکلتا ہے، ماں بیٹے کو تلاش کرتی رہ جاتی ہے، کئی دن ہو گئے روتے روتے بیٹا نہیں آیا، جب آئے میڈیا والے پوچھا بتا ماں تو کیوں رو رہی ہے، اس نے جب حال دل بیان کیا تھا کان کھول کر کے میری بات سننا پیارے، اس نے کہا تھا میرا بیٹا مجھے حج کا جھانسا لے کر کے لایا اور کہا میں تجھے مدینے لے کے جا رہا ہوں، کہا میں بوڑھی ایک دیہاتی عورت سیدھی سچی عورت مجھے کیا پتا سفر کیسے کیا جاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں بیٹے کے ساتھ آ گئی، ایک رات رکا میرے ساتھ اور مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، پھر جب اس نے رو کے کہا تھا کہ جانتے ہو میں نے اس بیٹے کو کیسے پالا ہے، کہا جب باپ اسے بچپن میں چھوڑ کے چلا گیا میں اس کا ماتھا چوم چوم کے زندگی گزارتی رہی، میں نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا، سینکڑوں پیغام نکاح کے آئے تھے لیکن میں نے بیٹے کے لیے نکاح نہیں کیا تھا، پوری زندگی اس بیٹے کے لیے قربان کر دی، آج یہ مجھے دھوکہ دے کر کے چلا گیا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں خدا را ان ماں باپ کے ساتھ انصاف کیا کرو جو تمہیں سینے سے لگا کے پالتے ہیں، اگر یہی ماں تمہیں اٹھا کر کے گھورے پہ پھینک دیتی کوئی تمہیں سینے سے لگانے والا نہیں ہوتا، اگر اسی نے بچپن میں تمہارا گلا دبا دیا ہوتا تمہارے پاس چند سانسیں نہ ہوتی، اگر اس نے تمہاری گندگی سے نفرت کر کے تمہیں ٹکرا دیا ہوتا تو تمہیں ماں کی ممتا کا پتہ نہیں چلتا، اگر اس نے تم سے غصہ ہو کر کے منہ موڑ لیا ہوتا کوئی تمہیں منہ کے لقمے کھلانے والا نہیں ملتا، آج جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے یہ اسی ماں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اسی باپ کی رجگوں کا نتیجہ ہے، اسی نے در در کی خاک چھانی ہے تب تجھے جوانی ملی ہے، اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر ماں باپ تم سے پیار کرتے ہیں تمہیں مشقت سے پالا ہے ان کی عزت کیا کرو ان کی قدر کیا کرو، اس خاتون کو اللہ نے بیٹا عطا کیا لیکن جانتے ہو جب بچے کے بچپن کے کچھ سال گزرے گئے ایک دن کوئی بچے سے غلطی ہو گئی، بچے نے کوئی چیز کا نقصان کر دیا، ماں نے غصے میں کہہ دیا تھا تجھے موت کیوں نہیں آ جاتی ہے، ماں نے آج کہا ہے لیکن رب نے اپنی تقدیر کے قلم سے لکھ دیا تھا، جیسی اس نے کہا ہے تجھے موت کیوں نہیں آتی ہے یہ تو کہہ کے بھول جاتی ہے، بچے کی پرورش کی جوان ہو گیا، اچھی تعلیم حاصل کی ڈگری ہولڈر ہوا، اچھی سروس لگ جاتی ہے، جب سروس لگی ہے اچھا رشتہ ہو جا رہا ہے، جب اچھا رشتہ ہوا ہے شادی کے چند سال رہ گئے چند دن رہ جاتے ہیں شادی کے، پوری تیاریاں ہو جاتی ہیں، گھر میں خوشیوں کا ماحول ہے، ماں تو اپنے بیٹے کو بد دعا دے کے بھول چکی تھی، اس نے تو بچپن میں کہا تھا تجھے موت کیوں نہیں آ جاتی ہے، چند دن شادی کے رہ گئے ہیں اچانک بیٹا گھر سے چلا پیر پھسلا گرا اور وہیں پہ دم نکل جاتا ہے، اماں سر پٹک کے رو رہی ہے ہائے یہ کیا ہو گیا ہے، میرے لال نے زندگی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی تھی، اس کے چہرے کے خواب سجائے تھے ہم نے، افسوس ہم بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ سکے، روتے روتے سوئی ہے، خواب میں کسی نے آ کے کہا تھا آج آنسو بہانے سے کوئی نتیجہ نہیں ہے، یاد نہیں ہے تجھ کو وہ جملے جو تو نے بچپن میں بیٹے سے کہا تھا کہ تجھے موت کیوں نہیں آ جاتے، وہ جملے رب کو ناگوار گزرے تھے، آج اسے موت دے کر کے اپنی نعمت کا احساس دلایا ہے، دیکھ میں نے تجھے بیٹا دے کے کیا دیا تھا اب پتا اس کے بعد کیا رکھے گا، اس لیے ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر بیٹے غلطی بھی کیا کریں انہیں موت کی بد دعا نہ دیا کرو، ان کے لیے مصیبتیں نہ مانگا کرو، اگر مار سکتے ہو تھپڑ مار لو، جوتوں سے مارو لاٹھی سے مارو لیکن زبان سے بد دعا نہ دینا، خدا کی قسم تیری زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ تیرے بیٹے کی تقدیر بن جائے گا، کہیں تیری زبان کا جملہ تیرے بیٹے کی موت کا سبب نہ بن جائے، اگر دے سکتے ہو تو دعائیں دو، خدا کی قسم تیری دعا تیرے بیٹے کو رزق والا بھی بنا سکتی ہے، نیکی والا بھی بنا سکتی ہے، اگر تیری دعا لگ گئی تو تیرے بیٹے کو تیری دعا اللہ والا بھی بنا سکتی ہے۔ کیا بات، دارے تکبیر، دارے رسالت، دارے حیثیت، مسلک اعلی حضرت عظمت والدین، دارے حیدری۔
توجہ ہے سارے لوگوں؟ چلوں آگے، بھی 10 منٹ باقی ہے، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سارے لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ بیٹھ کے سبحان اللہ زور سے نہیں بول پا رہے، دیکھو تو صحیح، کھڑے بھی ہیں بیچارے جن کو جگہ نہیں ملی ہے، تو کم سے کم تم بیٹھے ہو تو کم سے کم بیٹھنے پہ رب کا شکر ادا کر لو، اور اگر تھک گئے تو جگہ چھوڑ دو تاکہ اچھے لوگ آ کے بیٹھ جائیں۔ تیار ہیں؟ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ پیچھے والے بھی کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ۔ بیٹوں سے بھی ایک گزارش ہے، تم جو روڈ پہ چلتے ہو نا، روڈ پہ تھوڑا میٹر بھی دیکھا کرو گاڑی کا۔ ہاں بیٹھ جا موٹر سائیکل پہ پھر دیکھ تھوڑی رہا، اور عید کے دن تو کچھ بھی نہیں دیکھتا، شرٹ کھولے گا سارے بٹن کے، وہ بٹن کے شرٹ کے سارے بٹن کھولے گا اور یوں ایکسیلیٹر لے گا، ٹنکی فل ہے، ابا نے 200 دیے تھے، 300 امی نے دیے تھے، 500 روپے میں ٹنکی بھر گئی، پھر دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا۔ تم جانتے ہو تمہاری ایک چھوٹی سی غلطی تمہارے ماں باپ کو زندگی بھر رلا سکتی ہے۔ کہہ رہا میرے آگے پیچھے کوئی رونے والا نہ، کیوں؟ ماں باپ بھول گیا تو رونے والے کب ہوں گے؟ جب بیوی بچے ہوں گے۔ اچھا وہی تیری ہمدرد ہے؟ ارے بتاؤ یار، میں بیویوں کے خلاف بھڑکا نہیں رہا ہوں آپ کو، لیکن سمجھا رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ آپ کہہ رہے نہیں کوئی رونے والا نہیں ہے۔ سن میرے بھائی، ساری کھیتی سے تعلق رکھتے ہیں نا، اکثر لوگ کسان ہی ہوں گے، کیونکہ ہم سب زمین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ گیہوں کی فصل کتنے دن میں آ جاتی ہے؟ 6 مہینے کھڑا رہے گا گیہوں؟ بہت پکے کسان لگ رہے ہو یار تم۔ دیکھیے اب یہاں مجھے گیہوں کے بیج کا پرچار نہیں کرنا ہے، موٹی سی بات، دھان اب تو 90 60 دن میں بھی آ جاتے ہیں نا کچھ دھان، کھرار والے ساٹا جسے کہنا ہے، کیا دن میں آ جائیں؟ 61 دن ہو جائے یا 65، مشہور تو 60 صحیح ہے، ٹھیک ہے، اپنے حالت سے بھلے ہی مت کاٹو 90 دن، ٹھیک ہے جی۔ ایک کسان دھان لگاتا ہے نا، دھان ایک ایک پیڑ کو دل و جان سے پالتا ہے کہ نہیں؟ دیکھا نا بیٹے، کبھی کبھی ہم کسی کے کھیت میں گزر جائیں، کسی کا ایک پیڑ ٹوٹ جائے تو وہ لٹ لے کے گھر تک آتا، تیرے اللہ نے میرے کھیت میں پیر رکھا ہی کیسے؟ اور وہ اس کا آنا غلط نہیں ہے، حق ہے اس کا، مالک ہے وہ اپنی کھیتی کا۔ آپ ہوتے کون ہو کسی کا نقصان کرنے والے؟ اور کئی بار اتنے ٹھلوے لوگ ہوتے ہیں، میڑ پہ چل جانا، میڑ پہ تو دھورے کے دھان چھوڑتا ہی رہا، ایسا مارا مٹھی بھر کے سوتا ہے نا، ٹونگ رہا۔ یہ بتا تو پورا دن ٹونگتا رہے تیرا پیٹ بھر جائے گا؟ جس کا نقصان کیا ہے وہ گناہ اور اٹھا لیا تو نے، تجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، البتہ نقصان۔ میرے بچوں کان کھول کے سنو بہت غور سے، کسان ایک دھان لگاتا ہے تو 60 دن سے کتنی امیدیں باندھتا ہے؟ فصل آئے گی، کاٹیں گے ہم، جھاڑیں گے ہم، پھر اس سے بیچ کے پیسہ لیں گے، پیسے سے ضرورتیں پوری کریں گے، بہت امیدیں لگی ہوتی ہیں۔ ذرا سوچ، اگر ایک کسان 60 دن میں آنے والی فصل سے اتنا پیار کرتا ہے تو باپ 25 سال میں تیار ہونے والے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہوگا؟ خود اندازہ لگائیے۔ اگر 60 دن میں آنے والا پیڑ تم پیر رکھ دو تو کسان کا کلیجہ نکل جاتا ہے،
جبکہ اگلے سال پھر 60 دن میں یہ آ جائے گا. 90 دن والی کھیتی کر لے گا, دھان پھر آ جائے. اب سوچ تو صحیح, اگر ہر سال کے سال آنے والی فصل سے ہمیں اتنا پیار ہے تو پھر اپنی نسل سے کتنا پیار ہوگا. تم جو گاڑی پہ بیٹھ کے ایکسیلیٹر لے کے کہتے ہو کیا فرق پڑتا ہے, ٹانگ ٹوٹے گی تو میری ٹوٹے گی, بھیجا نکلے گا تو میرا نکلے گا. نادان تو نہیں جانتا ہے, اگر ٹانگ ٹوٹی تو لیٹا رہے گا بیڈ پہ. ماں سے پوچھ وہ کتنی راتیں جاگ کے گزارے گی, باپ سے پوچھ کتنے چکر ہاسپٹل کے لگائے گا تیری پٹی مرہم پٹی کے لیے. جاؤ آج بھی ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھ لو کتنے ایسے برین ان کے فیل ہو گئے ہیں, ایکسیڈنٹ کے بعد کے ماں باپ پہ بوجھ بن گئی ہے اولاد. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا را, روڈ پہ نکلا کرو تو زندگی کی حفاظت کے ساتھ نکلا کرو, احتیاط کے ساتھ چلا کرو. یہ مت سوچا کرو کہ میری ٹوٹے گی میری ٹوٹے گی. نہیں نادان, تیری ٹوٹے گی تجھے ایک بار مرد ہوگا, لیکن جب تک تو تڑپتا رہے گا اس سے زیادہ تیرے ماں باپ کو تکلیف ہوتی رہے گی. تم روڈ پہ چل کر کے کہتے ہو کیا ہے, میں زندگی کا مالک ہوں, تو کچھ بھی نہیں ہے. اوقات کیا ہے, حیثیت کیا ہے, مالک کسے کہتے ہیں. ٹھوکر لگی دم نکل جاتا ہے, بندہ لگا دم نکل جاتا ہے, جراسی زور سے گر گئے دم نکل جاتا ہے. کس ملکیت پہ گھوم رہے ہو, اور تمہیں خدا کا واسطہ اپنی فکر کرو نہ کرو, ماں باپ کی فکر کیا کرو, ان کے لیے شرافت سے چلا کرو. گاڑی پہ جب بیٹھا کرو درود پڑھ کے بیٹھا کرو, دعا پڑھ کے بیٹھا کرو. دعا کی بات تو چھوڑو, میری قوم کو تو بسم اللہ پڑھنے کا بھی ہوش نہیں رہتا ہے. کان میں ڈی جے والی لیڈ لگائی ہے, آنکھیں بند کر کے گاڑی کھینچ رہا ہے, نہ ہارن کا پتہ چل رہا ہے نہ دائیں بائیں انڈیکیٹر کا پتہ ہے. پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کہتے ہیں گاڑی والے کی خطا تھی. اور تجھے غیرت کیوں نہیں آتی ہے, کانوں میں لیڈیں لگا کے چلنے والوں, تمہیں محبوب علیہ السلام نے کتنا پیارا تحفہ دیا تھا. جب گاڑی پہ بیٹھا کرو تو سفر کی دعا پڑھ کے بیٹھ جایا کرو. آقا ملے گا کیا, کہا دعا پڑھ کے بیٹھ, دنیا گھوم کے آ جا, خدا کی رحمتیں تجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہونے دے سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں لیکن رب کی رحمتوں پہ بھروسہ ہی کتنا. وہ پہلا دور تھا قاری صاحب, کیا کرے بدلی اٹھ رہی ہے جری ڈال دو, اب تو دیکھتا ہی نہیں ہے 6 مہینے بادل کی طرف کو. ہاں ٹویل ہے, موٹر ہے, سمر ہے, نہ ہو بارش 10 سال تک. لیکن یاد رکھیے گا تمہاری تدبیر سے رزق نہیں ملے گا, رزق رب کی تقدیر ہی سے ملے گا. تم جتنے جتن کر لو, کوشش کریں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنے کے عادی بنے. گھر سے نکلا کرو, دعا پڑھ کے نکلا کرو, اللہ خیریت سے تمہیں لائے, خیریت سے لائے. ورنہ میں نے دیکھا 6 لوگ گاڑی میں بیٹھے اور کسی کو فکر نہیں, ارے 6 ہیں یار دیکھ لیں گے سب کو, موج مستی کرتے چلنے. 5 منٹ نہیں لگتے گاڑی کے ٹکڑے ہوئے ملتے ہیں, لوگوں کی لاشیں بچھی ہوئی ملتی ہیں. کیا ہو گیا, یہ تو 6 لوگ نکلے تھے. مشیت کا نقیب کہتا ہے تمہاری 6 کی طاقت میری تدبیر کے آگے کوئی کام نہیں کر سکتی ہے. اگر میں چاہوں ایک لمحے میں موت کے بستر پہ لٹا سکتا ہوں. تمہیں اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے, اپنی تدبیر پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے, رب کی رحمت پہ بھروسہ کر کے نکلا کرو. اپنے رب سے دعائیں مانگ کے نکلا کرو, ماں باپ کو دھمکی نہ دیا کرو. بات بات میں نوجوان کہہ دیتا ابھی جا کے مر جاؤں گا ڈیر میں, ابھی لائٹ کا تار پکڑ لوں گا, ابھی چھت پہ سے کود جاؤں گا. غیرت کر, کس سے بات کر رہا ہے, تجھے پتا ہے کہ جب تو یہ جملے بولتا ہے ماں باپ پہ کیا گزرا کرتی ہے, تجھے پتا ہے جب تو دھمکیاں دیتا ہے تب ماں پہ کیا گزرا کرتی ہے. خدا کی قسم انہیں دکھ نہ دیا کرو, تکلیف نہ دیا کرو. رب نے سانسیں دی ہے, ان کی قدر کر لو. آخری سانس پہ بھیک مانگو گے, ایک سانس نہیں دی جائے گی. جب سانسیں اٹکنا شروع ہو جائیں گی ساری دولت دے دینا, ایک دن کی مہلت نہیں ملے گی. آج اللہ نے زندگی دی ہے, اس کی قدر کر لو. ایک ایک سانس میں کوشش کرو کعبے والا بھی راضی ہو جائے ہم سے, مدینے والا بھی راضی ہو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. وہ نہیں بابا رہنے, میری بات سن لے, میں مانے ذرا قاری صاحب بس اس کو رہنے فرمائش نہ کرو. دیکھو سمجھو کرنا سے میں آج کے بعد تاریخ نہیں دوں گا, میں لکھ دے رہا ہوں ٹھیک ہے, میں مائک پہ کہہ رہا ہوں آج کے بعد نہیں ہوگا. توجہ ہے سارے لوگوں کو. میں آپ سے ایک بات کہوں, میری بات بہت غور سے سنیے, بہت غور سے میری بات سنیے. آپ کی مرضی, آپ جتنے چاہیں جتن کر لیں, لیکن اپنے رب کے مقابلے میں ہماری اور آپ کی اوقات نہیں کھڑے ہو سکے.
اللہ سے نہیں لڑا جا سکتا، وہ لڑ بھی نہیں سکتے، ہے نا؟ اللہ چاہے تو لفظ کن سے کائنات کو بنا سکتا ہے اور ایک ہی اشارے سے ختم کر سکتا ہے، ختم بھی کرے گا۔ میرا وقت تو پورا ہوا ہے۔ قاری ناصر کہہ رہے ہیں فرمائش ہے، فرمائش ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، برداشت کر لیں گے 10 منٹ ہو؟ مجھے معلوم ہے میں پنکھوں میں بیٹھا ہوں، کچھ لوگوں پہ پنکھا بھی نہیں ہوگا، مگر اس محبت سے بیٹھے، اللہ سلامت رکھے، ہے نا؟ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ آج نا فرشتے جا کر کے نا ٹھیکیدار کے بیٹے کی قبر میں اپنی جب رحمتوں کی گٹھریاں لوٹتے ہوں گے نا تو بیٹا پوچھتا ہوگا آج یہ روشنی کدھر سے آ رہی ہے، تو کہتے ہوں گے مبارک ہو، تیرے باپ نے تیرے ثواب کے لیے حضور کی محفل سجا کے رکھی ہے، نبی کی باتیں ادھر ہو رہی ہیں، خدا کی رحمت ادھر ہو رہی ہے۔ یہ بڑی برکتوں والی محفل ہے، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں یا نہ سمجھیں، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن اتنی گزارش ہے، یہ محفل اتنی برکتوں والی ہے، اتنی برکتوں والی ہے۔ ہم جو سنی اس محفل کو سجاتے ہیں نا، اس محفل کو جو سجاتے ہیں، یہ اتنی رحمتوں والی محفل، اتنی برکتوں والی ہے، اس میں جو آ کے بیٹھ جاتا ہے بخش دیا جاتا ہے۔ اصل بات ہے اس بخشش کو بچا کے رکھنا۔ آپ آ کے بیٹھے، آپ بخش دیے گئے، لیکن اب کل سے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو پھر وہ ناراض ہو۔ لیکن ہم کل سے پھر وہی بھیڑ والی چال، جتنے آ کے بیٹھ جاتے وہ سارے بولیں بخش دیے جاتے۔ فرشتے کہتے مالک تیری محفل سجی تھی، کیا بات ہے؟ اور کہا مجھے تجھے کوئی کریم کہہ رہا تھا، کوئی تجھے رحیم کہہ رہا تھا، کوئی تیرے محبوب کی باتیں کر رہا تھا، وہ جنت کی بھی بات کر رہے تھے۔ رب فرماتا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر انہیں کیسے پتا چلا؟ مجھے دیکھا نہیں، یقین کیسے؟ فرشتے کہتے ہوں گے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ تو سبحان اللہ۔ مالک ان سے تیرے محبوب نے کہا خدا ہے تو انہوں نے کہہ دیا ہے، تیرے محبوب نے کہا جنت ہے تو پھر ہے، تیرے محبوب نے کہا دوزخ ہے تو پھر اللہ سلامت رکھے۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، حضور نے کہہ دیا ہے تو تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ میرے نبی کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں، انہوں نے کہا ہے تو ہے۔ مالک تیرے محبوب نے کہا انہوں نے مان لیا، کہا بندے کے کہا ہاں۔ رب فرماتا گواہ ہو جاؤ، جتنے آئے بیٹھے میں نے سب کو جنتی بنا دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک تو گزر کے جا رہا تھا منڈل لینے، مطلب کسی بھی کام سے، اور وہ مولوی کو دیکھ کے رک گیا، یا خالی لائٹنگ دیکھ کے رک گیا، بھیڑ دیکھ کے رک گیا، اس کا مقصد جلسے میں آنا نہیں تھا۔ رب فرماتا فرشتوں میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اللہ وہ کیوں بخشا گیا؟ رب فرماتا وہ کوئی بھی تھا لیکن محفل تو میرے محبوب کی تھی نا۔ فرشتوں میں اس گناہگار کو دیکھوں یا اپنے محبوب کو دیکھوں؟ میں نے محبوب کے صدقے میں سارے ہی بخش دیے۔ بخشے تو سب جاتے ہیں، اصل ہے بچانا۔ اس بخشش کو کتنے بچاتے؟ صبح ہی نکلے اور گالی بک دی سامنے والے کو دھاڑ سے۔ پہلی بات تو آگا نا مسجد میں، اور آگا بھی نا تو کہہ رہا تجھے پتا رات کل ہوا گھر میں پولیس آئی تھی۔ مطلب جو بات کہیں کسی کو پتا نہیں، مسجد میں اگلی صف میں بیٹھ کے کہہ رہا ہاں کہہ رہا تمہیں پتا ہے کہ ہاں کہ اس کے لوگوں کو پولیس لے گئی۔ اور بھائی سب سے پہلے یہی کرنے کو ملا تھا تمہیں، کیا نتیجہ؟ زبانیں بھی صاف رکھو، دل بھی پاک رکھو۔ اور مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا بھائی کتنے دھان ہوئے ہیں تیرے؟ دھان کتنے ہوئے ہیں؟ کیوں منڈی میں بیٹھا یا آپ کی دکان پہ آیا کہ بیج کا پرچار کر رہا ہے؟ مسجد ہے، مسجد ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔
یہ بندگی کی جگہ ہے، گندگی کی جگہ نہیں۔ یہاں بندگی کیجئے، کونٹل اور کلو نہ ناپیے۔ یہ ساری حرکتیں ہم لوگ کر دیتے ہیں، ساری حرکتیں۔ اتنی عظمتوں والی محفل ہے، یہ جس کے نام سے سجاتی جاتی ہے اللہ اپنے کرم سے اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کہیں نہ دقیانوسی سوچ رکھنے والے کہتے ہیں یار سنو تو میلاد صرف میت کے لیے ہے، شادی میں تو ڈی جے ہی بجنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا حضور کی محفل ہے اور رشتہ ہمارا حضور سے مضبوط ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ۔ ہمیں تو دکھ بھی ملتا ہے نا، تب بھی ہم حضور کو یاد کرتے ہیں، تب بھی ہم حضور کو یاد کرتے ہیں۔ اور فرمایا گیا نا اللہ کسی سے بیٹا لے، ماں باپ سے اللہ بیٹا لے، کسی کا جوان بیٹا اللہ لے اور وہ ماں باپ اس بیٹے کی میت پہ صبر کرے تو اللہ ان کو بدلے میں بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ وہ تو کچھ لیتا بھی بے وجہ نہیں، جو بھی لیتا ہے اس کا صلہ دیتا ہے، جبکہ سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا۔ میں نے رومال دیا قاری ناصر کو، پھر لے لیا اور یہ کہے اس کا بدلہ دیں تو کہیں گے بدلہ کیوں بھائی، بدلہ کیوں، میرا تھا میں نے لے لیا۔ میں اپنا دے کر کے ان سے لوں پھر ان کو بدلے میں اور اس سے بہتر چیز دوں تو لوگ کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے یار۔ اگر بندہ یہ کرے تو لوگ تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، وہ رب کتنا کریم ہے، بیٹا اسی نے دیا۔ ہمیں سانسیں، ہمیں سانسیں، ماں باپ بہن بھائی، اگر وہ لے لے اسی کا ہے نا۔ اور اس پہ عقیدے کے مضبوط تھے حضور کے صحابہ، اتنے مضبوط تھے، اتنے مضبوط تھے کہ ہنستے ہنستے جان دیتے تھے لیکن فکر نہیں کرتے تھے، فکر نہیں کرتے تھے۔ ایک جنگ ہوئی مسلمانوں سے، کچھ مسلم لوگ قیدی بنا لیے گئے، قیدی بنا لیے گئے مجاہدین، 3 مجاہدین قیدی بنے۔ تو وہ جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے کہا پھانسی کا پھندا لگایا جائے، پھانسی کا پھندا لگایا جائے۔ کہا کیوں، کہا انہیں پھانسی دے دی۔ پھانسی کا پھندا جب لٹک گیا نا اور تیاری ہوئی وہی پہلے اس کو لٹکاؤ، تو جو اس کے پیچھے کھڑا تھا وہ دوڑ کے آ گیا، نہ پہلے مجھے لٹکا۔ کہا کیوں، کہا میں نے تمہارے آدمی سب سے زیادہ مارے۔ جب اس نے اتنا کہا تو پیچھے سے تیسرا آ گیا، کہا نہیں پہلے پھانسی مجھے دو۔ کہا تجھے کیوں بھائی، کہ یہ مارتا ضرور تھا لیکن رستے تو میں ہی بتاتا تھا، میں ہی بتاتا تھا۔ پھر پہلا آگے آ گیا، کہا نہیں پھانسی مجھے پہلے دی جائے۔ کہا تو نے کیا کیا ہے، کہا سنے یہ راستے بتاتا تھا، یہ مارتا تھا، لیکن جب یہ لوٹ کے جاتے تھے میں کہتا تھا یار اور کافر مارنے ہیں، ٹھہرو، کہا میں ان کو پکڑ پکڑ کے پھر لاتا تھا، پھر تمہارے لوگوں کو مرواتا تھا۔ اس نے کہا تجھے موت سے ڈر نہیں لگ رہا ہے، کہا نہیں، کہا کس لیے نہیں لگ رہا ہے، کہا ہم نے محبوب کے قدموں میں زندگی پائی ہے، ہم نے حضور کی چوکھٹ پہ زندگی پائی ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارے نبی نے بتا دیا ہے مرنے کی دیر ہے جنت کے راستے کھلے ملیں گے۔ کہا جو تو چاہے کر لے، ہمیں زندگی اتنی پیاری نہیں ہے جتنی رب کی راہ میں ہمیں موت پیاری ہے۔ اس نے کہا جاؤ میں نے تینوں کو معاف کر دیا ہے۔ کہا کس لیے، کہا دنیا زندگی کے لیے بھاگتی ہے، تم موت کے لیے بھاگ رہے ہو۔ میں سوچ رہا ہوں جس کے جوان اتنے پیارے ہیں وہ آقا خود میں کتنا پیارا رہا ہو۔ اوہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ۔ میں تم تینوں کی زندگی معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے تینوں کو زندگی بخش دی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم یہاں جینے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں مرنے کے لیے۔ اللہ نے بیٹا دیا، لے لیا، مالک تیری مرضی، تو لینا بھی جانتا ہے دینا بھی جانتا ہے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تو چاہے گا تو اس سے بہتر صلہ دے گا۔ اور اگر اس نے بیٹا لیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔
اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ سوچیں پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا ہو رہا ہوگا, میرا بیٹا کیا ہوگا, میرے بیٹا قبر میں ہے, میرے بیٹا یہاں ہوتا تو ایسا ہوتا, میرا بیٹا یہاں ہوتا تو ویسا ہوتا, ایسے بیٹھ کے باتیں کرتا, ویسے بیٹھ کے باتیں کرتا. یاد کرنا پیارے, موت سے ڈر اس وقت تک لگتا ہے جب تک موت آ نہیں جاتی ہے. جب مومن کو موت آ جاتی ہے تو پھر وہ جینا نہیں چاہتا ہے, پھر وہ رب کی رحمتوں کو اتنے قریب سے دیکھ لیتا ہے, اتنے قریب سے دیکھ لیتا ہے کہ پھر اس کے بعد اگر اسے زندگی لوٹائی بھی جائے تو پھر وہ زندہ ہونا نہیں چاہتا ہے. وہ جانتا ہے جتنا کریم میرا رب ہے, کوئی باپ بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرے گا, کوئی ماں اولاد کو اتنا نہیں چاہے گی, کوئی خاندان بیٹے کو اتنا پیار نہیں دے گا جتنا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. جتنی رحمت ہے اس کی اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو دل توڑے نہ کیا کرو, اداس نہ ہوا کرو, اس کی مرضی ہے, اس نے لے لیا. مالک جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں, یہ سوچ کے زندگی گزار جا. جب تو قبر میں آئے گا میدان محشر میں وہ کہے گا میرے بندے پریشان نہ ہو, آج جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں. اوہ کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے رب کی رضا پہ راضی رہنا, رب کی رضا پہ راضی رہنا. اپنی فکر کرنی ہے. کس کی؟ اپنی فکر. فرمایا گیا کہ جب ملک الموت روح نکال کے جاتے ہیں نا اور گھر میں رویا پٹائی پڑتی ہے تو ملک الموت ٹھہرتے اور آواز دے کے کہتے ہیں گھر والو اگر تمہیں اپنے انجام کا پتہ چل جائے, کاش تم یہ سمجھ جاؤ ایک دن تمہیں بھی ایسے ہی مرنا ہے اور تمہیں پتہ چل جائے مرنے کے بعد کی زندگی, تو وہ کہتے ہیں کہ تم پھر اس کے بجائے اپنے آپ پہ رو گے. اپنی فکر کریں, اپنی مرنے سے پہلے لوگوں کے حق ادا کر کے جائیں, حق ادا کر کے جاؤ. تختی لگی پڑی ہے قبر پہ بڑے لمبے القابات کے ساتھ, فلاں حاجی مرحوم, بھئی کسی کا نام آ جا برا مت ماننا, اچھن خاں پتن خاں ببن خاں, لگ گئی تختی. ایک بار تختی لگی ہے پھر اس کے بعد کوئی پھول ڈالنے بھی نہیں آتا. پھول تو کیا, قبر بیٹھ جائے تو مٹی ڈالنے بھی لوگ نہیں آتے. تو تختی لگا کے تیرے بچوں نے سوچ لیا حق ادا ہو گیا. جو حرام کی زمین ماری تھی نا, کھا اولاد رہی ہے, لٹھیا تجھ پہ پھرے گی. یہ یاد رکھنا. اور بیٹوں سے کہو تم واپس کر دو, کہہ رہے ہم نے تھوڑی لوٹی ہے, تو ابا نے لوٹی تھی, ہمیں تو وراثت میں ملی ہے. کیوں؟ مال غنیمت ہے, مال غنیمت ہے. تیری میری اوقات کیا ہے؟ سمجھ تو صحیح. حضور کے وصال کا وقت قریب آیا. آقا کریم صحابہ کا سہارا لے کر کے چوک میں آئے. فرمایا بلال مدینے میں اعلان کر دو, ہو سکتا ہے آج میری لوگوں سے آخری ملاقات ہو. حضرت بلال نے جب یہ اعلان کیا لوگ چیخ پڑے, روتے ہوئے دوڑے گلیوں میں اور چوک میں بھیڑ لگ گئی. حضور صحابہ کا سہارا لے کر کے چوک میں تشریف لائے. بھیڑ لگی ہے حضور کے دیوانوں کی. آج کہہ رہے دیکھا جاگا, 2 قرآن خوانی فالتو کرا دیں گے ابا کے نام کی, ایک پتیلا اور نہ صحیح, زمین 4 لاکھ کی پتیلا بن جا رہا 4000 میں. کون دے رہا زمین, ایک پتیلا فالتو بنوا دیں گے. سن, تیری میری اوقات کیا ہے, کچھ بھی تو حیثیت نہیں. میرے نبی کو دیکھ, خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں صحابہ میں نے 63 سال تمہارے بیچ میں گزارے, تمہارے ساتھ رہا ہوں. بشری تقاضے کے مطابق اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی ہو تو آج وہ بدلہ لے لے یا معاف کر دے. میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو آج وہ مجھ سے اپنا قرضہ لے لے. صحابہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ آپ سے مانگیں گے؟ فرمایا میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کسی کا ایک سکہ بھی ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کی ہے, جو معراج میں عرشوں سے بھی آگے گئے,
وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کسی کا 1 روپیہ بھی ہو. آج بیگے بیگے ہضم کر جاتے ہیں. ابا کا کفن بڑا چٹا تھا, بڑی خوشبو آ رہی تھی, ابا مرے تھے. اور بھائی تیرے باپ کے عیب اس طرح کی کرامتوں سے چھپنے والے نہیں ہیں. ابا بڑے اچھے تھے, کتوں کو پانی پلاتے تھے, بکریوں کو چارہ کھلاتے تھے. بس تجھے ابا کی اچھائیاں یاد رہ گئی. وہ جو غریب کی 3 بیگھے دوائی تھی وہ تجھے باپ کا پاپ یاد نہیں ہے. وہ جو سسکتے رہ گئے تھے یتیم, تیرے باپ نے انگوٹھا لے کر کے ان غریبوں کا حق مار لیا تھا. تجھے باپ کی وہ تباہ کاریاں یاد نہیں ہے. یاد رکھنا پیارے, مرنے کے بعد ایک ایک شے کا حساب ہونا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا قبرستان پہ جب بندے کو دفنایا جاتا ہے, بیٹے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کسی پہ میرے باپ پہ کسی کا حق ہو تو آ کے مجھ سے لے لے. اور غیرت آنی چاہیے, کھایا تیرے باپ نے تھا, تو قبر پہ کھڑے ہو کر کے معافی مانگ رہا ہے. کہتا میرے باپ کو معاف کر دینا. جب تھپڑ اس نے مارا تھا معافی اسی کو مانگنی تھی. حق اس نے کھایا تھا معافی اسی کو مانگنی تھی. جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا حساب اتنی جلدی برابر سرابر نہیں ہوگا. مرنے کی تیاریاں کرو میرے یار. کوئی مکھیا ہو, پٹھان ہو, زمیندار ہو, ٹھیکیدار ہو, موت سبھی کو آنی ہے, کوئی بچنے والا نہیں ہے. آقا کریم فرماتے ہیں لوگوں کسی کا مجھ پہ کچھ ہو تو آ کر کے لے لینا. جب اتنی بات کہی ہے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں. ایک صحابی نام حضرت عکاشہ ہے, اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا آپ پہ حق ہے. آقا فرماتے کون سا حق ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ صفے سیدھی فرما رہے تھے, اسی بیچ میں سواری کو مارتے ہوئے اچانک آپ کی چھڑی میرے لگ گئی تھی. آقا میرے کمر پہ آپ کا کوڑا لگا تھا, مجھے اس کا بدلہ چاہیے. جیسی اتنی بات عکاشہ نے کہی ہے ابو بکر عمر تڑپ جاتے ہیں. حضور کی طبیعت اتنی علیل ہے کہ سرکار اپنے سہارے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں. بخار کی شدت اتنی ہے کہ ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں عکاشہ شرم تو کر, یہ وہی ہیں جنہوں نے جنت کا رستہ بتایا ہے, یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں وحدانیت سکھائی ہے, یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں رب سے ملایا ہے. ان سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو. عکاشہ کہتے مجھے میرا بدلہ چاہیے. آقا کریم فرماتے ہیں صحابہ ٹھہر جاؤ. کہتے یا رسول اللہ بدلہ ایسے نہیں. کہا پھر کہا آپ کا جو کوڑا لگا تھا آج مجھے وہی کوڑا چاہیے, وہی کوڑے سے مجھے بدلہ لینا ہے. میرے نبی نے اتنا سنا, فرماتے ہیں سلمان جی یا رسول اللہ, کہا ہماری بیٹی خاتون جنت کے گھر چلے جاؤ, ان کے یہاں سے وہ کوڑا لے آؤ. سلمان فارسی گئے ہیں, کہتے خاتون جنت, کہا جی. کہا کوڑا دے دیجئے. بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے خدا کی قسم. کہا کیا کام ہے کوڑے کا؟ کہا مصطفیٰ نے منگایا ہے. کہا میرے باپ کی طبیعت تو خراب ہے, کوڑے کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ کہا کہ کریم نے آج اعلان کیا ہے جس کو جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لے لے. کہا عکاشہ کھڑا ہو گیا ہے, حضور کے ہاتھ سے کوڑا لگا تھا, آج وہ بدلہ لینا چاہتا ہے. خدا کی قسم خاتون جنت نے اتنا سنا ہے, تڑپ جاتی ہیں. اور یار رب سے بیٹے مانگتے ہو, بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو, اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں. بیٹے جائیداد بانٹا کرتے ہیں, بیٹیاں باپ کے دکھ کو بانٹا کرتی ہیں. خاتون جنت نے اتنا سنا ہے, آنکھوں میں آنسو بھر لائی ہے. کوڑا تو اتار لیا آپ نے, لیکن دوڑی شہزادے لیٹے ہیں چٹائی پہ. اٹھایا اٹھو رے بیٹو, کہیں دیر نہ ہو جائے. دونوں شہزادے اٹھ جاتے ہیں. امی خیر تو ہے؟ کہا جلدی کرو سونے کا وقت نہیں ہے. کہا بات کیا ہو گئی ہے؟ کہا یہ کوڑے لے کر کے چلے جاؤ. سنا ہے کوئی عکاشہ نام کے صحابی ہے, نانا سے تمہارے بدلہ لینا چاہتے ہیں. تمہیں پتا ہے نا حسنین میرے باپ کتنے کمزور ہیں, بخار کی شدت ہے, تمہیں پتا ہے نا کتنے دکھوں سے گزر رہے ہیں رحمت اللہ عالمین. کہا جی امی جان. کہا جاؤ بیٹے اپنے نانا کی بارگاہ میں چلے جاؤ, اور وہ صحابی جو نانا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں ان سے جا کے ان کو راضی کرو. اگر ایک کوڑے کے بدلے میں تمہیں 100 کوڑے بھی کھانے پڑے تو بیٹے ہنس کے کھا لینا, لیکن میرے بابا کے کوڑے نہ لگنے دینا. یہ بیٹیاں ہوا کرتی ہیں جیسے شہزادوں نے اتنا سنا ہے, دوڑ لگائی ہے, آ کے عکاشہ کا ہاتھ پکڑا, وہاں تشریف لے کر کے آئے ہیں جہاں پہ بھیڑ لگی ہے. صحابہ کھڑے ہیں, کہتے کہ چچا ذرا سلمان بتاؤ تو صحیح وہ کون سے صحابی ہیں جو ہمارے نانا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. حضرت عکاشہ نے اشارہ کیا, وہ جو کھڑے ہیں, حضرت عکاشہ کی طرف اشارہ کیا, کہ وہ جو کھڑے ہیں وہی بدلہ لینا چاہتے ہیں. دونوں شہزادے دوڑ کے آئے ہیں, آ کے ہاتھ پکڑتے ہیں. امام حسن نے دانا ہاتھ پکڑا ہے, امام حسین نے بایاں ہاتھ پکڑا ہے. کہتے چاچا عکاشہ ایسا کیجئے, دیکھو ہمارے نانا بیمار
بیمار ہے، طبیعت علیل ہے، اگر آپ کو بدلہ لینا ہی ہے ہم اپنی کمر لے کے آئے ہیں، گردن حاضر ہے، ایک ایک کے بدلے 100 کوڑے مار لو، ہمیں جتنا چاہو مارو، لیکن ہمارے نانا پہ کوڑا نہ اٹھا لینا، یہ ہماری ماں کو گوارا نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے باپ کے نانا کے کوڑا لگ گیا ہم اپنی ماں کو جا کے کیا جواب دیں گے؟ میرے آقا نے بشارہ کیا شہزادوں ذرا ہٹ جاؤ، اللہ اکبر، شہزادے ہٹ جاتے ہیں۔ اکاشا کہتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت کوڑا لگا تھا اس وقت میری پیٹھ پہ کپڑا نہیں تھا، آقا آپ اپنی قمیص اتار دیجئے، خدا کی قسم جس وقت اتنا کہا ہے ابو بکر صدیق داڑھی لے کے آگے بڑھتے ہیں، اکاشا دیکھ تو صحیح یار میری سفید داڑھی کی حیا کر لے، ایک کے بدلے میں جتنے چاہے یار کوڑے مار لے، میرے یار کو انگلی نہ لگا دینا، کہا خیر کر یار ٹھہر جا، میرے محبوب کی قمیص نہ اتروا۔ اکاشا کہتے ہیں ابو بکر یہ میرا اور نبی کا معاملہ ہے، ہٹ جائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ جاتے ہیں، عمر آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں یار پوری زندگی ان کے نام پہ گزاری ہے، رب نے ساری عزتیں میں دی ہے، کیسا کرو اکاشا جتنا چاہے کوڑے مار لے لیکن محبوب کو ہاتھ نہ لگانا۔ حضرت اکاشا کہتے ہیں عمر بیچ میں نہ آئیے، میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر عمر ہٹ جاؤ، دونوں ہٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے نبی نے جب اپنی قمیص کو ہاتھ لگایا ہے زمین کانپنے لگ جاتی ہے، آسمان لرز جاتا ہے، آج نبوت کے بدن سے لباس اتارا جا رہا ہے، وہ بھی کوڑے کے لیے، صحابہ اکرام کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب میرے نبی نے قمیص اتار دی ہے۔ اللہ اکبر، اکاشا کہتے ہیں آقا آپ میری طرف کمر کیجیے، ادھر رخ کیجیے، جب میرے نبی نے پیٹ کی ہے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حالت یہ تھی کہ چیخیں نکل رہی ہے، صحابہ نے آنکھیں بند کر لی ہے کہ کوڑا لگتے ہوئے کیسے دیکھیں گے، لیکن کچھ اس کوشش میں تھے جان بھی دینی پڑے تو دیتے، لیکن آقا کے کوڑا نہ لگنے دیا جائے۔ میرے نبی نے قمیص اتار دی ہے، رخ کیا کہ پیٹ کا اکاشا کی طرف، کہتے اکاشا یار بدلہ لے لے، یہ تیرا حق بنتا ہے میرے اوپر، جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت اکاشا نے کوڑا پھینک دیا ہے، جا کے میرے نبی کی کمر سے لپٹ جاتے ہیں، وہ جو شانوں کے بیچ میں مہر نبوت لگی تھی اسے چومنے لگ جاتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ اکاشا کی اوقات کیا ہے جو آپ سے بدلہ لے سکے؟ آقا یہ میں نے اس لیے کیا، میں نے سنا تھا کہ جو بدن آپ کے بدن سے لگ جائے گا اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، آقا میں نے قمیص اتروائی تاکہ آپ کا بدن بنا کپڑے کے ہو جائے، آقا میں نے اپنا بدن آپ کے بدن سے لگایا تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جسے جنتی دیکھنا ہو میرے اکاشا کا چہرہ دیکھ لے، اس نے جنتی دیکھ لی۔ کیا وقت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا۔ میں یار بولتے کہ انشاءاللہ دل نکالتے میں پھیپڑا نکال کر ہاتھ اٹھا کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ مفتی عباس رضوی قبلہ، علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان، قاضی پورے کا سنی مسلمان۔ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، اللہ جزائے خیر دے۔ ان محبتوں کو سلام جو آپ نے پیش کی ہے، یہ میرا علاقہ ضرور ہے، لیکن یہ سچی بات ہے کہ باہر والے لوگ شاید شہرت کی وجہ سے، نام کی وجہ سے اتنا پیار کرتے ہوں، لیکن آپ لوگ دل سے پیار کرتے ہیں۔ میرے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اتنی محبت ہے آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور میرے کوئی 8 ہاتھ پیر نہیں ہیں، 4 آنکھیں نہیں ہیں، جیسے آپ ہیں ویسے ہی میں ہوں، لیکن یہ عزتیں، یہ محبتیں صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ تیرا کرم ہے آقا کے بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سے یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا۔ یہ جو عزتیں، یہ محبتیں حضور کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے، ہمارا تن من دھن سب کچھ حضور پہ قربان، سب کچھ حضور پہ قربان، اور ہو بھی کیوں نہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ میری دعا ہے اللہ یامین بھائی کو نعم البدل عطا فرمائے، اللہ اس بچے کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے۔ ماں باپ دونوں سے گزارش کروں گا آپ گھر کا مضبوط پایا ہو، اگر آپ ٹوٹے تو پریوار ٹوٹ جائے گا، آپ کمزور پڑے تو پریوار کمزور پڑ جائے گا۔ اللہ نے ایک لیا کہ باقی سلامت ہے،
मुसल्ले बिछा के उनकी लंबी जिंदगी की दुआएं मांगा करें। हाथ उठा के अपने रब को नाराज ना करना, नाशुक्री के जुमले बोल के मालिक क्यों ले लिया, मेरा तो एक ही बड़ा था ना, कभी ना कहना मालिक तेरी मर्जी है, तूने बेटा लिया है तू हमें भी तो ले सकता था। मालिक तू मालिक है, जिसकी चाहे तू जान ले ले, तू जिसे चाहे सांसें दे दे, उसके फैसले पर राजी होके देखो, अल्लाह तुम्हारे 2 बेटों में 4 बेटों की बरकतें अता फरमाएगा। तुम्हारे इस चमन को इतना हरा भरा कर देगा कि कोने कोने से खुदा की रहमतें नजर आएंगी। खुदा की रहमतें, वो नवाजने वाला है ना, वो नवाजने वाला। शर्त है बंदा साबिर व शाकिर हो, साबिर व शाकिर हो। ये इम्तिहान होता है, इम्तिहान होता है। अच्छा एक बात बताइए, 8 बेटे ही होना खुश नसीबी नहीं है, शर्त ही अल्लाह राजी होना चाहिए। एक बेटे वाला भी नसीब वाला होता है, अल्लाह राजी हो तो। आपने देखा भी मुहर्रम शरीफ का महीना गुजरा, हुसैन ने एक एक करके बच्चे तक कुर्बान कर दिए। एक बचा था ज़ैनुल आबिदीन, वो भी बीमार, वो भी बीमार, वो भी बीमार, सिर्फ एक बचा। लेकिन मेरे इमाम ने ना एक एक लाश पे अल्लाह का शुक्र अदा किया, एक एक लाश पे। किसी का होगा जिगर, एक बच्चा मर जाए ना, छोटा बच्चा 2-3 महीने का, मां को कपड़ों का होश नहीं रहता है, बाप को लोग पकड़ के चलते हैं, मगर वाह रे हुसैन तेरे सब्र को सलाम। एक नहीं 71 लाशें उठाई, कोई सहारा देने वाला नहीं था, कोई कमर पे हाथ रखने वाला नहीं था, लेकिन हुसैन तुम्हारे सब्र को सलाम। असगर का भी जब तीर हलक से निकाला, कहा शुक्र है मालिक तेरा, तूने हुसैन की आखिरी कमाई भी कबूल फरमा ली है। जब वो ऐसे साबिर और शाकिर रहे, फिर रब ने चमन खिलाया। एक लौट के आए थे ज़ैनुल आबिदीन, आज दुनिया के कोने कोने में हुसैन के शहजादे मौजूद हैं। ये रब की रजा की बरकत है, ये उसके सिले की बरकत है। उसने चंद लिए और इतने दिए कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई कहता मैं हसन की औलाद हूं, कोई कहता मैं हुसैन का बेटा हूं, कोई कहता मैं ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से हूं, कोई कहता है इमाम बाकिर का बेटा हूं, कोई कहता है इमाम जाफर का बेटा हूं, कोई कहता है इमाम तकी का बेटा हूं, कोई कहता है इमाम नकी का बेटा हूं, कोई कहता है इमाम कासिम का बेटा हूं। हाँ, ये अलग अलग मिलेंगे, खुदा की कसम, क्योंकि ये साबिर भी थे, ये शाकिर भी थे। और सामने जो यजीदी थे, ना वो साबिर थे ना वो शाकिर थे। दुनिया घूम के आओ, एक कुतिया के पिल्ले का नाम भी तुम्हें यजीद नहीं मिलेगा, कुत्ते के बच्चे का नाम भी तुम्हें हुरमला नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि जो रब के सामने अकड़ जाते हैं, रब उन्हें मिटा देता है। जो उसके सामने झुक जाते हैं, खुदा उनकी नस्लों को क़यामत तक के लिए जिंदा फरमा देगा। हमें रब के हर फैसले पर राजी रहना है, रब के हर फैसले पर राजी रहना है। अल्लाह यामीन भाई की बाकी नस्ल में बरकत अता फरमाए, बाकी बेटों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह सब्र दे, दुख तो होता ही अपने जाने का, लेकिन सब्र का दामन न छूटे। मज़ा तो तभी है जब आंख में आंसू हो और बंदा फिर भी कहे शुक्र है मालिक तेरा, शुक्र है मालिक तेरा। अल्लाह ताला हमारे यामीन भाई और इनके तमाम अहले खाना को सब्र जमील अजर जजील अता फरमाए। फरमाया गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। भाई मैं आपसे भी यामीन भाई से भी गुजारिश करूँगा, माँ तो चूँकि माँ होती है, माँ का दिल बड़ा नरम होता है, बड़ा नरम माँ का दिल होता है। इसलिए कि अगर बेटा खाना ना भी खाए तब भी माँ रो देती है। माँ बेटा शाम को लेट आए तो माँ फिर रोने लग जाती है। बेटा अगर एक दिन के लिए गायब हो जाए माँ रोने लग जाती है। तो माँ का दिल बड़ा नर्म होता है। जिम्मेदारी घर वालों की है, माँ को बस इतना बताना, ये यकीन कर कि अल्लाह की नेमत थी उसी ने ले ली है और वो उसका बेहतर सिला देगा। अगर हम साबिर रहे बेटे के इस वफात पे तो रब हमें बेहिसाब जन्नत भी अता फरमाएगा। बेशक ये भी कोशिश हमें करनी है। अल्लाह सलामत रखे, बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा
اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ میرے بھائی 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ پھر کبھی کسی شادی میں بھی بلا لیے۔ جی جی جی